अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अॼु असां पंहिंजो प्रोग्राम अर्पियूं था उन अज़ीम हस्ती खे जेको पाकिस्तान ऐं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानी ख़िदमत जे हवाले सां सुञातो वञे थो। अॼु उन्हनि जी जेका समाजी ज़िंदगी आहे उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन सां गॾु गॾु इन ॻाल्हि जो बि जाइज़ो वठंदासीं त पाकिस्तान हिकु वेलफेयर स्टेट जी हैसियत हूंदे बि एतिरी छो नाकाम आहे जो इनफ़रादी तौर ते माण्हू अचनि था ऐं उनखे जेको आहे सो उहे कम जेके हुकूमत या हुकूमत जी जेके इदारा आहिनि या स्टेट आहे जेका उनजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे उहा पूरी नथा करनि ऐं उनजे नतीजे में असां ख़ुशनसीब आहियूं त असां वटि अब्दुल सत्तार ईदी जहिड़ा माण्हू पैदा थिया आहिनि। अॼु उन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु ऐं वेलकम चवां थी असां सां गॾु आहिनि ज़िया ऐवान साहब, पाण केतिरे ई अरसे खां मददगार नाले हिकु इदारो हलाए रहिया आहिनि। उन सां गॾु पाण कानूनदान बि आहिनि, एक्टिविस्ट बि आहिनि ऐं ईदी साहब जे हवाले सां इन्हनि जो जेको इनिशियल जेको कमु हो उहो ईदी साहब सां रहियो आहे। उन्हनि सां गॾु ऐं वेलकम चवां थी हाजी हनीफ़ तैयब साहब खे, पाण वफ़ाक़ी वज़ीर पिणु रहिया आहिनि, 3 दफ़ा MP आहिनि। उन खां अलावा ख़िदमत अगरि ॾिठो वञे त उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो जेको इदारो आहे उन्हनि जा ई चेयरमैन आहिनि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जा बि ऐं उन खां वॾो जेको उन्हनि जो तारीफ़ आहे उहो इहो आहे त हे ईदी जा ईअं सम्झिजो त अधु सदी यानी 50 सालनि खां उन्हनि जा दोस्त पिणु रहिया आहिनि। यानी उन्हनि जे हवाले सां असां हिननि खां उन्हनि जी जेका समाजी ऐं उन्हनि जी जेका ज़ाती ज़िंदगी आहे उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। उससे पहले हमारे साथ लाइन पे हैं फैसल ईदी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल ईदी साहब। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, एक तो सबसे पहले मैं आपसे अफसोस करना चाहूँगी कि आपका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उस पर मुझे अफसोस भी है और दुख भी है। और ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है और हम सब का नुकसान है। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ईदी साहब वैसे तो देखा जाए तो उनकी खदमात की वजह से वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन उनके बाद आप क्या समझते हैं कि अब ये ईदी फाउंडेशन जो है वो किस तरह चलेगी और इसका क्या आपने क्या सोचा है आगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से वफद हमारे से मिल रहे हैं, जो लोग हमसे मिल रहे हैं, वो सब जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि इस फाउंडेशन को चलाने में वो भरपूर जो है वो हिस्सा अदा करेंगे, मॉरली भी और प्रैक्टिकली भी। और हमें जो है ना इससे बहुत हौसला मिला है और बिल्किस ईदी मेरी वालदा हम सब जो है वो इस बात पर जो है वो बहुत ही खुश हैं कि लोग जो है वो बहुत पुरजोश तरीके से हमारे साथ हैं और हमें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी इस इदारे को चलाने के लिए। अच्छा सर, एक और बात, एक मुतालबा सुनने में आया है कि जो ईदी फाउंडेशन है वो गवर्नमेंट के हवाले की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये सही है या गलत? ट्रस्ट है ये, गवर्नमेंट के उस सूरत में हो सकती है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो फैसला हो। मुझे लगता है इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और ट्रस्ट है, फैमिली ट्रस्ट है, इसको फैमिली ही चलाएगी। और अगर कोई इस तरह की परेशानी हुई कि फैमिली ना चला सके तो फिर वो हमारी मर्जी से जो है इसको फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि सर अगर आपको याद हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कितने ही ऐसे इदारे थे जो कि प्राइवेट किए गए थे, मतलब दिए गए, जैसे स्कूल्स थे, कुछ हॉस्पिटल्स थी, लेकिन वो नाकाम रही। तो आमतौर पे लोगों का ख्याल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो सुनने में आ रही थी वो ये कि आप ही की स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी थी, किसी ने कोट भी की थी कि आप कह रहे हैं कि शायद वो जो डोनेशन मिलती है उस पर ईदी साहब के ना होने से कोई फ़र्क पड़े। हाँ बिल्कुल, हमें खुदशा था, बल्कि ईदी साहब से भी अक्सर मेरी बात होती थी कि आपके जाने से जो है वो डोनेशन पे असर पड़ेगा, तो क्या करना था। ईदी साहब ने कहा सर्विसेज जो है वो कोई भी बंद नहीं करना, जो मुमकिन हो सके। हमारे पास कुछ पैसे रिजर्व भी पड़े हुए हैं, हम रिजर्व पैसा खर्च करेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की सर्विस को हम बंद नहीं होने देंगे, ताकि किसी भी जो है वो हल्के में या किसी भी शोबे में जो है वो लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपका। सर स्टार्ट करते हैं ज़िया साहब आपसे। जैसा कि अभी फैसल साहब से भी बात हुई कि ज़ाहिर है मतलब एक बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और डेफिनेटली एक पूरा इदारा था, एक फाउंडेशन थी, इतनी बड़ी फाउंडेशन थी, वो डोनेशंस पे चलती थी। डोनेशंस अगर रुकती है, कम होती है, तो आपके ख्याल में क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि इस फाउंडेशन को इसी तरह चलाया जाए? पहली बात तो ये है कि ईदी साहब ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनके इंतकाल के बाद जो पजीराई मिलेगी और जो उनके काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन है ही नहीं कि उनकी सपोर्ट नहीं होगी।
پوری قوم میرا خیال ہے عیدی سینٹر کے ساتھ یا عیدی کے جتنے کام ہیں اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ڈبل بھی نہیں ٹرپل ہو جائے گی یہ سپورٹ, کیونکہ جو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, جس طرح لوگوں میں ان کا کام سامنے آیا ہے, جس طرح ان کو ریکگنیشن ملی ہے, ان کو گورنمنٹ کی ریکگنیشن بھی ملی ہے, اور ایسا کوئی بھی پروپوزل جو ہے, جو میری نالج ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کوئی قومیہ لیں گے جیسے آپ نے بھٹو صاحب, قومیانی کی بات نہیں ہے. بیکاز دیکھیں عیدی سینٹر جس اسپرٹ کے ساتھ چل رہا ہے, اور آپ کو شاید حنیف طیب صاحب بھی بتائیں گے کہ میں چونکہ ان کو بہت قریب سے جس طرح سے دیکھتا تھا ورکنگ کے حوالے سے, تو عیدی صاحب خود پرسنلی سارا کچھ نہیں تھے آپ کو بتاؤں, اور عیدی صاحب کی جو ٹیم تھی جس میں جو سب سے زیادہ جو فارورڈ رول پلے کر رہی تھی وہ بلقیس سیدھی تھی, اور بلقیس سیدھی ان سے ڈیفر بھی کرتی تھی اور ان کو سجیسٹ بھی کرتی تھی, اور جتنا انہوں نے عیدی صاحب کو سنبھالا ہے اور جس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا ہے, جس طرح انہوں نے ان کو لے کر چلی ہیں, اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو فیصل کو, بیٹی کو کبرا کو جس طرح گروم کیا ہے, جس طرح فیصل نے پڑھا ہے, جس طرح وہ کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور جس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. بیکاز جب آپ قریب سے جان رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس پورا جو ایک اتنا بڑا کام جو وہ کر رہے ہیں اور انسانیت والا, وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب گورنمنٹ کی بھی سپورٹ آنی چاہیے ان کو. بالکل گورنمنٹ جو ان کا خواب تھا, جو ویژن تھا عیدی صاحب کا کہ ہر 50 کلومیٹر پہ ہاسپٹل ان کا ہونا چاہیے, وہ ان کو بنانا چاہیے ان کو, اور عیدی سینٹر کو اس کی باغ دوڑ دینی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عیدی سینٹر کو اس کو اپنے کام کے لیے کوئی سپورٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت جتنا کچھ ہوا ہے اور جتنی چیزیں کنٹینیو ہو رہی ہیں, اس سے تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی بہت کھل کر جو سوشل ورک میں آئیں گے, وہ ایسی آرگنائزیشنز کو جوائن کریں گے, کیونکہ پاکستان میں عیدی کو جس طرح ریکگنیشن ملی ہے, یہ ایک پہلا موقع ہے اتنے بڑے لیول پہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ان کے کام کو ریکگنائز کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ مختلف آرگنائزیشنز کے تھرو قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ جو آج ملک چل رہا ہے یہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے. ورنہ تو گورنمنٹ کی جتنی فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ میڈیکل کی ہوں, خواہ وہ ایمبولینس سروس ہو, خواہ وہ ایجوکیشن ہو, آپ یو نیم اینی سروس پروویژن میں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. اور چاہے وہ پروونشل ہو, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ لے کے بات نہیں کر رہا, میں ڈیٹریوٹنگ سچویشن ہے اور بڑی شیملیس سچویشن ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھتے ہیں عیدی سینٹر کو یا اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز کو جو دن رات محنت کر کے ایک ڈفرنس کریٹ کر رہے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اڈاپشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چلانا شروع کر دیں. اڈاپشن کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو اڈاپٹ کر کے سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو گورنمنٹ کا ٹھپا بھی لگ جاتا ہے کہ وی آر ود یو. تو یہ مجھے تو بہت, میں پر یقین ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح سے میں 30-35 سالوں سے جو میں عیدی صاحب کو جانتا ہوں, جس طرح میری ان سے میٹنگز رہتی تھیں, جو میں ان سے بات کرتا تھا, جو انہوں نے بچوں کو جس طرح سے اپنے ڈیولپ کیا ہے, اور جو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اچھے برے کچھ ہوتے ہیں جو کام کرنے والوں میں کوئی غلطی بھی کرتا ہے, کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک کلرک کوئی بیٹھا ہوا کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ عیدی سینٹر کا ایک بہت بڑا کام ہے, اور پہلی دفعہ وہ کھل کے آیا, اور ابھی ہونا ہے. ابھی وہ چیزیں کتابیں کھل رہی ہیں, وہ ان کے کام کھل رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں. ان کے اس کام کو ریکگنیشن کی ضرورت ہے. بالکل. حاجی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو مطلب آپ کا کام اور یہ ساری چیزیں تو ہیں, اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہی واز یور فرینڈ, آپ کے وہ دوست بھی تھے. تو ایک تو یہ کہ کیا وہ پہلے سے ہی, جیسے آپ اتنے سالوں سے آپ کے دوست تھے, جب وہ ینگ تھے تب ہی سے اس طرح انسانی خدمت اور ان چیزوں میں مطلب ان کا رجحان اس طرف تھا, یا کوئی ایسی خاص بات, کوئی ایسا خاص واقعہ, یا حکومت کی وجہ فیلیور, یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے پھر وہ اس طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پہلے تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے سندھی آنی چاہیے تھی. میں سندھ ٹی وی میں بیٹھا ہوں. ہماری حکومتوں نے ہوش مندی سے کام لیا ہوتا تو سندھ کا ہر بندہ سندھی بول سکتا تھا. اب میں بولوں گا تو میں نہیں بولوں گا جو سندھی کی زبان کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. قریب بہت, لیکن بہت قریب ہے, سمجھ سب جاتے ہیں. بالکل. ایک مرتبہ جنگ شاہی میں گیا تو انہوں نے کہا تقریر سندھی میں ہی کرنی ہے آپ کو.
تو میں نے آدھے گھنٹے میں تقریر کی، وہ ساری ان کو سمجھ میں آ ہمیں آتی گئی، لیکن مجھے یہ موقع ملا کہ میں برملا اس کا اعتراف کروں کہ یہ واقعی دکھ کی بات ہے، اور ہمیں یہ احساس مدینہ شریف اور مکہ معظمہ میں ہوتا ہے کہ پاکستان بنتے ہی ہم کو عربی بھی پڑھا دی جاتی تو ذرا اچھے تعلقات عرب ملکوں سے ہوتے. اس کے بعد میں ٹاپک پہ آتا ہوں. میں بھائی زاہد ایوان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ گورنمنٹ سوچے کہ ادارے کو نیشنلائز کرے گی اس فیلیئر کے بعد جس کا آپ نے پہلے اشارہ دیا. بالکل. تو پھر ایجی صاحب کا تو کام اتنا بڑا ہے، گورنمنٹ سے کوئی ایک سنگل سکول، ایک سنگل ہاسپٹل نہیں چلایا جا سکتا، تو دنیا کا ایمبولینس کا سب سے بڑا نظام کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ میں نے سویم کے فاتحے کے بعد فیصل ایدھی کو یہی کہا تھا کہ بھائی پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں گھبرانا، حوصلہ مت ہارنا، کوئی بھی دقت ہو تو آپ ہمت سے درود شریف پڑھ کے کام کریں. ہم ایدھی صاحب کے بعد پرانے لوگ ہیں، ظاہر میرے 50 سال تک تعلقات محیط ہیں، تو رابطہ کر لینا. اور اس 50 سال کی خوبی یہ ہے کہ ایک لمحہ تلخی نہیں ہوئی، بڑی بات ہے، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے. تو اس لیے یہ تو خیر آؤٹ آف کویسچن ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ان بلٹ بھی لوگوں میں یہ خوبیاں پیدا کرتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. پاکستان بننے کے شروع کے دنوں میں جو کچھ لوگ تھوڑے بہت پیسے والے تھے، ان کا غریبوں کے ساتھ، نوکرانیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. لوگ ان چیزوں کو جو دیکھتے تھے تو کچھ لوگ حساس تھے، ان میں ری ایکشن پیدا ہوتا تھا. ایدھی صاحب میں بھی یہ ری ایکشن پیدا ہوتا تھا، اور وہ ری ایکشن کا تذکرہ بیٹھ کر شام کو ہم لوگوں سے کرتے تھے کہ دیکھو یار یہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ کیا. انہوں نے کام کرنے کا ارادہ کیا. میں تو اس وقت کا ساتھی ہوں کہ جب ایک بھی ایمبولینس نہیں تھی. اچھا. چھوٹا سا ایک کلینک تھا، اور وہی ان کا سمجھ لیجئے بستر تھا، رات کو وہی کمرہ سونے کا تھا. ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت کا. لیکن بہرحال ان کا ایک جذبہ تھا، ان کا حوصلہ تھا، ارادہ تھا. اور یہ بات درست ہے کہ فرمایا ہمارے ایوان صاحب نے درست فرمایا کہ جو پذیرائی ملی اس کا بھی بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور جو کام کو پھیلاؤ ملا اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا. مثلا ہم نے جب المصطفیٰ بنائی تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ پوری دنیا میں ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کے ہائیسٹ فری آپریشن کرنے کی سعادت اللہ ہمیں دے گا. تصور نہیں تھا. بس کام کرنے کا ارادہ تھا. کام کرنے کا ارادہ ہو، اخلاص ہو، آپ کو مسلسل محنت کرنے کا ارادہ ہو، اور اللہ پر بھروسہ ہو تو وسائل ملتے ہیں اور ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. ایدھی صاحب کریٹیو مائنڈ کے بھی تھے. ایوان صاحب ایگری کریں گے کہ ایک زمانے میں انہیں بھی یاد آ جائے گا، لیکن ان کی جی بریک لے لیں. ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ کیونکہ ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو چھوٹا سا ایک بریک ہے جو ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے. جی ناظرین نڈے بریک جو ٹائم تھا. ویلکم بیک ناظرین. حاجی صاحب ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ اگر ارادہ ہو، آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی چیز پھر جو ہے ناممکن نہیں ہے. آپ نے پہلے نہیں سوچا تھا، نہ ہی ایدھی صاحب نے سوچا تھا، ایک چھوٹے اس سے اسٹارٹ لیا تھا، لیکن پھر وہ وسیع ہوتا گیا. ہاں میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ساتھ ساتھ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ کریٹیو مائنڈ کے تھے. جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی کلینک کھولی، پھر احساس ہوا کہ اب اس کلینک میں جو مریض آئے گا اور اس کو سول اسپتال لے جانا ہے تو ایمبولینس چاہیے. تو یوں کام پھیلتا چلا گیا. بالکل. ایک مرتبہ ہمارے بھائی ایوان صاحب کا بھی یہ اسکول کا ٹائم ہوگا، جی
تو ایک بلڈنگ بسم اللہ منزل بسم کے نام سے بلڈنگ گر گئی تھی موسیٰ لین میں، لیاری کا بالکل ابتدائی پورشن، اچھا سحری کا وہ وقت تھا. اکا دکا آدمی دودھ اور دہی لینے کے جو اترے تھے نا وہ تو بیچارے بچ گئے، باقی پوری بلڈنگ نیچے گر گئی. تو میں چند دنوں سے بیمار تھا، شو مارکیٹ میں رہتا تھا اس وقت، ورنہ پہلے میٹھا در میں ہی ہم پلے بڑے، جو ایدی صاحب کا علاقہ تھا. ایدی صاحب ہندوستان کے جس گاؤں کے ہیں بانٹوا، اسی گاؤں کا میں بھی ہوں. اچھا. لیکن بعد میں ہم شو مارکیٹ آ گئے، تو میں شو مارکیٹ تھا، پتہ چلا ریڈیو کے ذریعے کہ بلڈنگ گری ہے. تو میں نے والدہ سے کہا، تو ان کا آپ تو ایک ہفتے سے بیمار ہیں تو آپ نہ جائیں. میں نے کہا بلڈنگ گر گئی ہے، دیکھنے جانا چاہیے، جلدی آ جاؤں گا. میں جب پہنچا تو ایدی صاحب وہاں پہلے پہنچ چکے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ساری علاقے کی بجلی جا چکی تھی. یہ بلڈنگ گری نا، سب تار ٹوٹ گئے، اندھیرا ہو گیا. اب یہ کریٹیوٹی دماغ کی تھی کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ 8-10 ایمبولینس سے لے آؤ. اچھا. اب 8-10 ایمبولینس سے آگے نا، انہوں نے کہا سب ایمبولینس کا منہ بلڈنگ کی طرف کر کے لائٹ آن کر دو. اس آن کرنے سے نظر آیا کہ یہ بندہ زندہ ہے، آواز دے رہا ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے، ریسکیو کیا جا سکتا ہے. یہ بلڈنگ میں آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے لیکن مر چکا ہے، تو اس کو نکالا جائے. تو یہ کریٹیوٹی انسان کو پھر اللہ کی مدد کرتا ہے، ہوتی ہے، پھر انسان مشکل کام سارے کرنے لگتا ہے. ایک اور چیز جو ان کی خوبی تھی، وہ ظاہر ان کے ساتھ کام کر، کبھی کبھار ملنے والے کو یہ چیزیں تو اتنی نہیں معلوم ہوتی، لیکن یہ کہ وہ اتنا ان کو پیسہ لوگ دیتے تھے. میں جب اسکول گوئنگ چلڈرن تھا، چائلڈ تھا، تو میں ان کے پاس کبھی کبھی اسکول کے ٹائم کے بعد بیٹھتا تو رمضان میں ان کو فون آتا تھا. وہ فون وہ اٹھاتے تھے، خود تھے، پی اے وی اے کوئی نہیں تھا اس زمانے میں، خود فون اٹھاتے تھے. تو بندہ بولتا تھا میں اپنا آدمی بھیج رہا ہوں زکوٰۃ کے، وہ 10,000 لے کر آ رہا ہے. 10,000 اس زمانے کے، آج کے 10 لاکھ، 10 لاکھ روپے، آج کے 10 لاکھ. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا فون آتا تھا کہ میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں 25,000 لے کے آ رہا ہے. مطلب اس طرح سے 10,000 25,000 50,000 75,000 ٹرسٹ لوگوں کو کرتے تھے. تو آپ کو اللہ پر بھروسہ ہو اور کام کرنے کا ارادہ ہو، اخلاص، اور خود فقیری زندگی گزارنے کو تیار ہو تو آپ تو وسائل کا تو انبار لگ جاتا ہے. وہی انہوں نے اپنی لائف سے یہ لوگوں کو ٹرسٹ دلایا کہ وہ مطلب ان کا جو پیسہ ہے وہ اپنی جو ہے وہ لگژری اور اس پہ نہیں لگا رہے، وہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے. ضیاء صاحب، ایک بات جو ہم نے دیکھی کہ جب ایدی صاحب انتقال کر گئے تو ایک وی آئی پی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعزاز کے ساتھ ایک وی آئی پی پروٹوکول میں ایک خاص جگہ پہ ایک خاص لمیٹڈ لوگوں کو ایکسیس دی گئی ان کی جنازہ نماز کے لیے. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں یا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شروع سے عام لوگوں میں رہے، آخر تک عام لوگوں میں رہے، عام لوگوں سے ان کا کام تھا، ان کی خدمت کی. تو آپ کے خیال میں یہ صحیح تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے ایکسیس نہ دی جائے ان تک، ان کی جنازہ نماز تک؟ ادروائز تو پورا مطلب کتنے لوگ شامل نہیں ہو سکا. میں گیا ہوں، میں اندر نہیں جا سکا اسٹیڈیم میں، واپس چلے گئے کیونکہ اتنا سیکیورٹی کا ایشو تھا. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ دو الگ الگ چیزیں. بیسکلی بات یہ ہے کہ جو ان کو ریکگنیشن ملی گورنمنٹ کی، اور جس طرح سے مطلب فوج نے، باقی لوگوں نے جس طرح ان کے کام کو سراہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایدی صاحب کی شان میں کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو عزت ملی ہے اس سے. میں آپ کو بتاؤں، اس سے فوج کو عزت ملی ہے، اس سے باقی لوگوں، کیونکہ کچھ لوگوں کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کو عزت ملتی ہے. وہ تو آلریڈی عزت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں، وہ ذرا مس پلاننگ تھی. بیسکلی میں کانسٹنٹلی دیکھ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ فیصل ایدھی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگوں کو آپ جانے دیں اور ہم لوگ اتنے اس میں وہ نہیں کر سکتے، بیکاز فیصل کا اپنا ایک جو اس نے اڈاپٹ کیا ہے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اور جو ان کا رویہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے، اسی میں ڈھلے ہیں وہ. اور ایک ٹائم تھا، مجھے یاد ہے جب شروع میں ڈسکشن ہوتی تھی اور کبھی فیصل میرے آفس بھی آ کے جب ڈسکشن بھی کرتے تھے تو مطلب لگتا تھا کہ ہی از اپ ٹو سم تھنگ،
he really want to do something. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے میچور ہو کے ماشاءاللہ جس طرح سے وہ اس کے اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے فیصل کے, اور جس طرح آپ مطلب وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ ٹیم ایک بہت بڑی ٹیم اب بن گئی ہے, اور اس کو چلانے والے بہت, جو کبرا ہے, اس کبرا تو پبلک میں نہیں آتی, لیکن کبرا کے کام کا ہمیں پتہ ہے کہ کبرا کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتی ہیں, اور ان کی امی. تو بیسکلی دیکھیں جو ایدی صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایدی نے بہت سارے نئے ٹرینڈ دنیا کو دیے, پاکستان کو نہیں سر, دنیا کو دیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو ایدی صاحب نے جو ٹرینڈ دیا ہے کہ لوگ کیو میں جا کے چندہ دیتے ہیں, خود کیو میں, یہاں تو لینے والے چندے جا کے کیو میں کھڑے ہوتے ہیں نا, لیکن یہاں دینے والے جو ہے, اور انہوں نے جس بڑے لیول پہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میں حالانکہ سوشل ورک کا کام کرتا ہوں, لیکن میرے گھر میں بھی اگر قربانی ہوگی تو وہ ایدی سینٹر میں جائے گی, ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنا آپس میں اتنے سالوں کا کام ہے, اس کے باوجود یہ الگ بات ہے بہت سارے لوگ آ کے ہم سے بحث کرتے ہیں کہ جی فلانے سینٹر میں یہ خرابی ہے, فلانے کے ساتھ یہ خرابی ہے. تو میں ان کو کہتا تھا, میرے پاس تو میں چونکہ چیزوں کو پازیٹیو دیکھتا ہوں تو میں اس کو ہمیشہ اس انداز میں دیکھتا تھا. میں کہتا تھا کوئی اس کے برابر کی کوئی چیز یا اس سے اچھی چیز لے آؤ, سو آئی ول کنسیڈر دس. ادروائز اگر کوئی کام نہیں ہو رہا اور ایک آدمی کام کر رہا ہے اور اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو اس کو کام کرنے دو. کیونکہ جب اتنا بڑا سیٹ اپ ہو, جی ہاں, تو اس میں دیکھیں اب اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو انڈیویجول کرپٹ ہیں یا انہوں نے غلط کام کیا یا کوئی ان ایتھیکل کام کر دیا. تو یہ کہہ کے مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ ان سے ملا تھا تو وہ مجھے بہت لوگوں کی شکایت کرتے تھے. وہ کہتے تھے اتنے لوگ ہیں, یہ روزانہ اخبار میں میرے خلاف دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں فلانا کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. میں کیونکہ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ایک پازیٹیوٹی کا تقاضا بھی یہی ہے. اور جو بھی سوشل ورک کا کام کرتے ہیں ان پہ اگر آپ ڈسٹرس شو کریں گے تو وہ کام نہیں کر پائیں گے. ہمیں ہر وقت نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے. دنیا میں پازیٹیوٹی میں نا آپ خود بھی سکون سے رہتے ہیں اور دنیا کو بھی سکون سے رکھتے ہیں. تو بیسکلی جو ٹرینڈ ڈیولپ کیا ہے کہ ایک سوشل ویلفیئر کا ایک ایسا ادارہ, اور وہ صرف سوشل ویلفیئر نہیں کرتے تھے, آپ کو یہ بھی بتاؤں میں, کیونکہ ایدی صاحب کے اگر آپ انٹرویوز پڑھیں گے تو بہت ہی ریولوشنری قسم کی ان کی اپروچ تھی. وہ ان کو موقع کئی چیزوں کا نہیں ملا, لیکن ان کی اپنی ذاتی سوچ بہت ہی ریولوشنری تھی. اور ایون فیصل میں بھی میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, تو وہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ دنیا کو ایک برابری کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. آپ اس کو اس کمپارٹمنٹ میں نہ ڈالیں کہ بھائی مذہبی طور پہ یا غیر مذہبی طور پہ یا سیکولر, یا میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک انسانیت کا تقاضا وہ ہمارے مذہب نے بھی دیا ہے کہ انسان کو برابری کی بنیاد پہ دیکھو. جو ابھی حنیف طیب صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ جو ایکسپلائٹیشن آف لوگوں کا, جو سرونٹس کا یا کسانوں کا یا مزدوروں کا یا لوگوں کا, تو یہ سب ہم اسی کی پیداوار ہیں. اسی ایفیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب یہ 1979 تک جو لوگ لیبر یونین سے, اسٹوڈنٹ یونین سے آئے, اس کے بعد تو یہ ساری سیاست اشرافیہ کی ہو گئی. وہ اب میں حنیف طیب صاحب یا XYZ کوئی بھی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا. وہ تو بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں ان کے بچے جا سکتے ہیں, ہم لوگ نہیں جا سکتے. اب دوبارہ سے حنیف طیب اگر صاحب کوشش کریں گے بھی تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوگا کہ یہ اس میں لگائیں گے. تو بیسکلی ہاں جی, بیسکلی بات یہ ہے کہ جو ایدی سینٹر کا اوور آل ہم دیکھتے ہیں نا, جس نیچ پہ مجھے یاد ہے میں نے ان کو ایک دفعہ جا کے, یہ 89 کی بات ہے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا میں اتنی عورتوں کو جیلوں میں نے بیلیں کرائی ہوئی ہیں اور وہ باہر نہیں آ پا رہی, ان کے بیل بانڈ نہیں ہے, شورٹی نہیں ہے. اچھا شورٹی نہیں ہے. میں نے ان سے جا کے بات کی اور میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ایک 87 میں ایک انٹرنیشنل لیول کا کیس تھا, اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کا کیس. اس میں ایک کپل کو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہو گئی تھی حدود آرڈیننس کے اندر. تو ان کا ری ٹرائل میں نے کیا تھا, تو اس وقت وہ بہت انٹرنیشنل فیم ہوا تھا, اور اس میں ہمیں اس کپل کی, ہم نے جب دوبارہ ری ٹرائل ہوا تو اس میں ضمانت ہو گئی. تو اس کے لیے میں پہلی دفعہ ان کے پاس گیا تھا. میں نے کہا آپ نے شورٹی آ کے دینی ہے. بولا میں آ جاؤں گا. خود آ گئے وہ, انہوں نے شورٹی جمع کرائی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی عورتیں اور ہیں جیلوں میں جن کی ہم نے ضمانتیں کرا دی ہیں, تو آپ پلیز ان کے لیے بھی کریں کوئی شورٹی کا انتظام یا بیل بانڈ کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو بیگم ایدی اور ستار ایدی خود آتے تھے, اور اس زمانے میں 15-20 لاکھ روپے انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے جمع کرایا آ کے. تو ایک جج صاحب نے کورٹ کے اندر کہا کہ ایدی صاحب, میں سامنے کھڑا تھا, مجھے کہا کہ یہ وکیلوں کے چکر میں آپ پھنس جائیں گے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ وجہ یہ کہ آپ شورٹی دے رہے ہیں, آپ کے وارنٹ نکل آئیں گے اگر کوئی بھاگ گیا کچھ ہوگا, اور یہ پیسے آپ کے ضبط ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اس نے مجھے کہا ہے, یہ جو مجھے کہتا ہے میں کرتا ہوں, اور میں آیا ہوں یہاں, میں نے تو بولا میں تو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ یا سیونگ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس, میں جمع کرا رہا ہوں, اگر ایک آدھ کوئی بھاگ بھی گئی تو منافع چلا جائے گا,
کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب میں یہ کام کرتا رہوں گا, یہ ہمیں بتا رہا ہے, سو آئی ول ڈو دیٹ. سو انہوں نے لاکھوں روپے آ کے میرے کہنے پہ جمع کرائے, وچ واز گریٹ, بیکاز اس سے ہم نے جب اپنا کام شروع کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ویمن چلڈرن کے حوالے سے, تو انیشیل سپورٹ مجھے ایدی صاحب نے دی. بالکل. اور ایدی صاحب کی طرف سے وہ سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ آئی. اس کے بعد پھر ہمارا چونکہ سی پی ایل سی کے ساتھ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا جمیل یوسف اور ناظم حاجی کے ساتھ, تو بہت ساری چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے چیزوں میں. یہ 3 آرگنائزیشن ہم مل کے چیزوں کو کر رہے ہوتے, گو کہ اب سی پی ایل سی کا کام بھی بہت پھیل گیا تو ہمارے رابطے میں وہ کم آتے ہیں, لیکن ایدی سینٹر کے ساتھ میرا ریگولر ابھی تک آج تک وہ ہمارا جو اتنے سالوں پہ محیط وہ ہے. اور جو حنیف طیب صاحب نے بات کی کہ ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی مسٹرسٹ نہیں آیا. اگر ہم نے کسی کو بھیجا اور ہم نے کہا کہ اس کو آپ نے یہ دینا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اسکول کی فیسیں دلوانی ہوتی تھیں. کبھی ہمارے پاس کلائنٹس آ جائیں جو ڈومیسٹک وائلنس کے, ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں فیس نہیں ہے, تو ہمارے پاس فائنینشیل ہیلپ نہیں ہوتی, ہم ان کو کہتے تھے وہ کرنے کے لیے. کوئی شیلٹر چاہیے, ایمبولینس چاہیے, کوئی چیز چاہیے, دے نیور سیڈ نو ٹو اس. تو یہ ایک جو اتنا سالوں کی جو محنت اور اس کے بعد جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں, تو یہ ریلیشن شپ بہت ویلیو رکھتے ہیں, اور ان کو ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ ایدی کے ساتھ لگے ہوئے کون کون سے انسٹیٹیوشن ہیں جو اتنے کام کر رہے تھے اور کس طرح وہ ڈیولپ ہوئے. بیکاز یہ میں تو ایدی کے نام سے کام نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, اور خود ایدی صاحب کا بھی, ایدی فاؤنڈیشن کا بھی فرام اسٹارٹ اب تک اس کو بھی ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے, بالکل کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک گیا. ٹائم ہوا ہے اگین پھر ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین بیٹھو تھا ایک لڑو بریک. ویلکم بیک ناظرین. حاجی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے, ایدی صاحب نے کہا کہ میں نے لینن بھی پڑھا ہے, میں نے مارکس بھی پڑھا ہے, اور بہت سے دوسرے, حالانکہ یہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں, لیکن میں نے یہ پڑھا ہے. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کچھ لوگوں نے یہ خود ہی سے مطلب لکھنا شروع کر دیا کہ جی وہ لیفٹ سے تعلق رکھتے تھے, وہ سوشلسٹ تھے, وہ یہ تھے. تو آپ بینگ اے فرینڈ, مطلب آپ دوست ہیں, آپ کو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ واقعی سوشلسٹ تھے؟ دراصل وہ خالصتاً ایک سوشل ورکر تھے, لیکن انسان سوشل ورکر معاشرے میں کچھ چیزیں دیکھتا ہے تو تبصرے بھی کرتا ہے, کچھ پڑھتا بھی ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کوئی ایک مذہبی رہنما کے طور پر پروجیکٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک کہا کہ میں ایک انسان کا خدمت گزار ہوں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں خدمت کرنے میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے مذہب کا ہے, کون سے فرقے کا ہے, کون سی برادری کا ہے, کون سی ذات کا ہے, کون سی قومیت کا, کچھ نہیں, کبھی نہیں پوچھا مدد ہی کرنی ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اگر اپنا ایکسپوجر دینا چاہا ہوتا مذہبی طور پر تو کسی آدمی کو کوئی ریسپونڈ کرنے کی ضرورت تھی, نمبر 1. نمبر 2, جو ابھی ٹرسٹ کی بات کی, ان کا یہ تھا کہ جس کے ساتھ بھی ایک ٹرسٹ کا تعلق قائم ہو جائے نا, یعنی اعتماد کا تعلق قائم ہو جائے, اس پر پھر وہ اعتماد کس حد تک کرتے تھے. آپ نے مثالیں سن لی کہ وہ کورٹ کیا کہہ رہے ہیں اور جواب کیا دے رہے ہیں. ایک بندہ لاہور سے آیا, وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ہونٹ کٹے بچے پاکستان میں 4تھے نمبر پہ زیادہ ہیں, ہائیسٹ نمبر. تو میں ایک ہاسپٹل لاہور میں بنانا چاہتا ہوں. ایدی صاحب کے پاس وہ چلا گیا, وہ لیپ ٹاپ کھول کر کچھ سمجھانا چاہتا تھا. ایدی صاحب نے کہا اس کو بند کر دو, یہ میرا شعبہ نہیں, زبانی جو مجھے سمجھانا سمجھاؤ. تو انہوں نے کچھ فوٹو ووٹو سے کچھ سمجھایا, بولا میری سمجھ میں آ گیا. کہاں قائم کرو گے؟ ان کا لاہور میں. یہ نہیں کہا کہ کراچی میں قائم کرو گے تو پیسے دوں گا, نہیں, لاہور میں قائم کرو. ٹھیک ہے, آپ کو کراچی میں کون جانتا ہے؟ بولا کراچی میں مجھے حنیف طیب جانتا ہے. بولا جاؤ, وہ تو میرا بھائی ہے, اس سے ایک چھوٹی سی اصطلاح ہے نا, چڑیا بٹھا کے لے آؤ, یعنی پرچی لکھوا کے لے آؤ یا ریکمینڈ کرا کے لے آؤ. وہ بندہ میرے پاس آ گیا, اس کا نام سرجن ڈاکٹر غلام قادر فیاض ہے. وہ اس وقت ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے ہائیسٹ نمبر آف سرجریز ہونٹ کٹے اور تعلق کٹے بچوں کی.
ابھی گورنمنٹ نے ان کی ٹیم کو گلگت بلتستان بھیجا ہوا ہے تاکہ وہاں بچوں کے فری آپریشن وہ کر کے آ جائیں. اور غالباً میں نے میرے پاس جو فوٹو ہے اس سے اندازہ لگایا میں نے کہ طیارہ چھوٹا والا تھا بھی آرمی کا. بارہ اس نے وہ میرے پاس آیا, یہ بات ہے آپ جانتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بولے پرچی لکھ دے. میں نے پرچی لکھ دی, ایک فون کر دیا, وہ وہاں چلا گیا. انہوں نے پرچی ان کو دی, پرچی انہوں نے پڑھی اور اس کو بھی حیرت زدہ ہو گیا. 50 لاکھ روپے چیک دے دیا. ہاں ایسے ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ ٹرسٹ کی بات ہے کہ بھروسے کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر بعض ایسی خوبیاں تھیں. میں جس دن ابھی سوئم کے بعد نکلا ہوں فیصل ایدھی سے ملنے کے بعد, تو راستے میں فون میں نے سائلنٹ تھا تو اس کو کھول دیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا فون آیا. کیا سو رہے تھے؟ میں نے کہا سو نہیں رہا تھا, میں سوئم میں گیا ہوا تھا. تو بولا فون, تو میں نے کہا وہ فون اندر مسجد میں سائلنٹ کرنا ٹھیک رہتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو بولا وہ آپ کی ملاقات دوبارہ ہوگی فیصل سے؟ میں نے کہا ہوگی. بولا میری طرف سے سلام کہہ دینا, میری طرف سے بھی خراج تحسین پیش کر دینا. میں بھی ان کے لیے اخبار میں کالم لکھ رہا ہوں. لیکن یہ بندے کی مقبولیت دیکھیں. اور پھر انہوں نے کہا ایک شعر بھی آپ ان کے بیٹے کو میری طرف سے سنا دینا. وہ میں نے اسی وقت لکھ لیا تھا, بعض اوقات بھول جاتا آدمی, کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو ایدھی صاحب کا تو کانفیڈنس کا لیول یہ تھا, وہ کسی بڑے آدمی سے ملنے سے خوش نہیں ہوتے تھے, کسی وزیر کے پاس جا کر خوش نہیں ہوتے تھے, لوگ ان کے پاس آتے تھے. میں جب یہاں سے پیٹرولیم منسٹر بنا کراچی سے, تو میں نے خود خواہش کی کہ چلو اب سہراب گوٹ کے سینٹر کا دورہ کریں. میں خود دورے پر گیا. ٹھیک ہے, میں جب گیا تو پرانا دوستانہ تعلق تھا, وہ بھی آئے, بلکہ صاحبہ بھی تھیں, اور سارے سینٹر دیکھنے کے بعد میں نے سوئی سدرن گیس کمپنی کا ایم ڈی کو بھی لے گیا تھا. میں نے کہا یہ ذرا معلوم کرو کہ ان کا بل کتنا آتا ہے گیس کا. انہوں نے چپ چاپ نیچے اسٹاف سے معلوم کر لیا, بتایا اتنا بل آتا ہے. میں نے کہا یہ بل آپ کی کمپنی نہیں دے سکتی؟ دے سکتی, آپ کا حکم چاہیے. میں نے کہا میں ابھی ان کے سامنے اعلان کرتا ہوں, اس پہ لاج رکھنا اس کی. میں نے کہا یہ سوئی سدرن گیس کمپنی اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پوری کرتے ہوئے سہراب گوٹ کے سینٹر کا جو بل ہے یہ ان کو نہیں بھیجے گی, خود پے کرے گی. تو ظاہر ہے کہ ان کو بہت اللہ نے عزت دی تھی, اور یہ بالکل نہ گھبرائیں. فیصل ایدھی صاحب آج ہی میں آیا تو اعلان چل رہا تھا کہ 100 ایمبولینس کے لیے وہ مہم چلا رہے ہیں. چلائیں, ظاہر میڈیا بھی ساتھ دے رہا ہے, جتنا میڈیا ان کی کوریج کر رہا ہے. میں اس وقت میں نہیں بیچ میں بولا, 2 صورتیں تھیں نا, یا تو بہت بڑا جنازہ ہو جاتا, یا لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف, تینوں افواج کے سربراہ, گورنر, چیف وزرائے اعلیٰ, وزراء وغیرہ 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 نہ آتے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو نماز جنازہ میں اصل میں ہوتی ہے دعا, وہ دعا سب جگہ ہو رہی تھی, اب بھی ہو رہی ہے. لہذا بڑا, یہ چھوٹا پروگرام تھوڑا چھوٹا ہوا لیکن بڑا تھا. لیکن انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملنے میں ایک چھوٹا سا پارٹ تھا. اور مجھے بہت دکھ ہے ان لوگوں پر جو نوبل پرائز تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے سالوں سے. اب دیں گے نا. نہیں, لیکن نوبل پرائز کا بھی ایک رول ہے کہ وہ زندہ بندے کو دیا جاتا ہے, تب تک تو انہوں نے دیا نہیں. اب تو اس کا رول نہیں ہے, کیا وہ رول توڑیں گے؟ اب دیکھیں وہ کیا کرتے, وہ ان کا لکا. لیکن یہ تو دیکھیں ایدھی صاحب کا جو کام ہے وہ نوبل سے بہت زیادہ, کیونکہ وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, میں جو پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں مجھے پتا ہے کہ جب فلپین میں, سری لنکا میں, افغانستان میں جب یہ طوفان آ رہے تھے اور جو سارے ایشوز اور وار کی سچویشن میں ان کی پوری ایک وہ اس پہ اسٹرگل تھی. ان کا آفس نیو یارک میں بھی تھا, ان کا لنڈن میں بھی ہے, مختلف جگہوں پہ ایدھی سینٹرز موجود ہیں جہاں پہ لوگ اپنی سپورٹ بھی دیتے ہیں اور وہ اپنی سروسز بھی آفر کرتے ہیں. تو سر آپ دونوں سے میرا ایک کوشچن ہے,
بحریہ حیدرآباد میں بحریہ یونیورسٹی بن رہی ہے. لوگ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ ایدھی کے نام سے منسوب کیا جائے. آپ دونوں کی کیا رائے ہے, ہونا چاہیے؟ دراصل بات بہت ہے کہ ہمارے جو ریاض ملک صاحب ہیں عموماً ان کی تمام خیراتوں کے پیچھے کچھ پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے. ہاں, اس میں میرا جواب مضمر ہے, آپ بتائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کیمپین چلی ہے نا, یہ نام کر دیں وہ نام کر دیں, ایدھی صاحب کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں اس بات کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک باقاعدہ فل کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے اس پہ ہونی چاہیے ایدھی صاحب کے کام کے حوالے سے. اور پاکستان کے اندر جو لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, سوشل ورک کر رہے ہیں, ان کی ریکگنیشن کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ان پہ ریسرچ ہو, ان پہ کام ہو, ان کے ایوارڈز جو ہے نا ان کو ملیں, ان کے کاموں کو ریکگنائز کیا جائے. اور وہ HEC میں بھی ہونا چاہیے, اور ویسے بھی اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو اگر بنانا ہے کوئی, لیکن ایئرپورٹ کا نام کر دیں, فلانے کا کر دیں, یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, وہ آپ ریکگنیشن کرتے رہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کو ریکگنائز کرنے کے لیے ایک یہ آپ کی اس پہ میں ایگری کرتی ہوں کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے, ایک کمیٹی نہیں, انسٹیٹیوشن بننا چاہیے جو مستقل ہو, اور جو جیسے حنیف صاحب نے کہا کہ اس کو سپورٹ کے لیے ہو, مطلب اس پہ قبضہ کرنے کے لیے نہ ہو, اس کے سپورٹ کے لیے ہو. ایک بات لیکن پوری دنیا میں یہ ہے کہ جو بھی مطلب ایدھی صاحب کو ضرورت نہیں ہے, وہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن پوری دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ کسی کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں. جب ٹریبیوٹ دیتے ہیں تو مختلف انداز ہوتے ہیں نا یاد کرنے کے لیے. تو اگر ایئرپورٹ کا نام ہو, اگر یونیورسٹی کا نام ہو, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں ہمیں اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے, کون انکار کرے, وہ تو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن وہ اگر ہم سب سپورٹ کریں گے اس بات کو تو ہوگا, ادروائز مجھے جیسے لیکن وہ تو پولیٹیکل ہوتا ہے, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو اگر فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ جو انہوں نے بات کی کہ اگر کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی کنٹروورسیز ہوتی ہیں تو ان میں ایدھی صاحب کو لانا نہیں چاہیے. بیسکلی گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس بات پر ٹھنڈے دل سے اس کیبنٹ میٹنگ میں جو میرے بھائی تجویز کر رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عرصہ ہو گیا ان کے یادگار پوسٹل ٹکٹ نکالنے کا اعلان ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اس کے فوٹو اور ٹکٹ کے نمونے بن چکے ہیں. گورنمنٹ یہ انکوائری کرے کہ وائی اٹ واز ڈیلیڈ, اور اب انکوائری کے دوران پہلے ود ان اے منتھ وہ ٹکٹ جاری کر دے. دیکھیں سر آدم جی حاجی داؤد وہ بزرگ ہستی ہے کہ پاکستان میں 2 کاغذ ملانے کے لیے پن نہیں تھی. پاکستان بنا تو 2 کاغذ کو جوڑنے کے لیے پن نہیں تھی, کانٹے سے جوڑتے تھے. تو اس وقت ایک بلینک چیک دینے والے کا نام سر آدم جی حاجی داؤد تھا. اس کے ٹکٹ نکالنے کا اعلان برسوں تک پینڈنگ رہا. جب تک میں بالکل اس کے پیچھے نہیں پڑ گیا اس وقت تک وہ ٹکٹ نہیں نکلی. تو ایدھی صاحب کے لیے تو خدا کا کچھ خوف کرے, فوراً نکالیں تاکہ ہر سوشل ورک کرنے والے کو دیکھیں نا, جس گھر میں وہ فوٹو جائے گا ایدھی کی یاد آئے گی, لوگوں کی انکریجمنٹ ہوگی. ایک بات اور ہے کہ دیکھیں پاکستان سے جو وائبز یا جو خبریں جاتی ہیں وہ بہت نیگیٹو جاتی ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت پازیٹیو خبر گئی ہے. اور اگر گورنمنٹ چاہے تو ایسا انسٹیٹیوشن بنائے کہ جو اس طرح کے بڑے بڑے لوگ پاکستان میں کام کر چکے ہیں یا کام کر رہے ہیں اور ان کی کنٹینیوٹی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی وہ ریکگنیشن, ان کو پیسے نہیں چاہیے, ان کو کوئی جائیدادیں نہیں چاہیے, ان کو کوئی زمینیں نہیں چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے جو کام کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح سے چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ ضرور جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اور میں ایک اور بات آپ سے کروں گا کہ زندگی میں ایدھی صاحب کو وہ رسپیکٹ جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ ایک احساس جرم تھا جو انہوں نے ان کی زندگی کے بعد ان کو جس طرح سے ریکگنائز کیا گیا. تو میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلقیس ایدھی جو ہے وہ ستار ایدھی صاحب کا انٹیگرل پارٹ اور ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی سوچ سمجھ جس طرح سے میچور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے بلقیس ایدھی کو کیسے ریوارڈ کرنا ہے اپارٹ فرام ایدھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ شی از ویری ویری مچ انسٹرومنٹل ٹو ٹیک دی ایدھی. آپ بتائیں گے نا, آپ دیکھیں نا قریب آپ نے دیکھا ہے اور کس طرح سے وہ ڈفر بھی کرتی ہے. ان کے خاندان میں ان کے آپس میں وہ جب اگر ایدھی صاحب کوئی بات کریں تو وہ کہتی تھی نہیں یہ صحیح نہیں کہہ رہے, وہ ایسے وہ ہر وقت ہاتھ باندھے نہیں کھڑی رہتی.
اور نہ ہی فیصل عیدی میں یہ ہے کہ وہ اماں سے جو ہے نا ہر بات پہ ایگری کرے یا اماں سے ایگری کرے یا ابا ایگری کریں. دے ڈیفر. خاتون ہو کر شادی بیاہ کی تقریبات سارے چھوڑ کر اس کام میں. اب آپ کے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے حنیف طیب صاحب کہ میں بڑی مشکل سے ایک شادی کی تقریب میں گیا کہ جانا پڑتا ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ گیا ان کے پاس تو میں بیٹھا تھا تو لوگ آ کے کاٹ دیا کسی نے کہ یہ ہماری ایک تقریب ہے اس میں شامل ہو جائیں. اس نے پڑھا, بولا بھائی تھینک یو ویری مچ, میں نہیں آ سکتا, یہ لو کاٹ واپس. اچھا مجھے ایسا لگا, پرانی بات ہے, میں ینگ تھا بالکل, ایک ینگ لائر کے طور پہ گیا تھا. میں نے کہا یار یہ کیسے سوشل ورکر ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے کاموں میں بزی ہو گئے ہیں اور جس طرح سوشل ورک میں اور ہیومن رائٹس کے کام میں جاتے ہیں, تو اب لگتا ہے کہ اب وہ بات صحیح کہہ رہے تھے, وہ کھردرے جو ان کا ذرا ایک روڈ سٹائل تھا, ہاں ایروگینٹ ہے, لیکن وہ اصل کام فوکس تھا نا, ان کی زندگی میں کام ہی فوکس تھا. اور جو لوگ فوکس کرتے ہیں وہ پھر ادھر ادھر بھٹکنے میں بڑی ان کو مشکل ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا. وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. ناظرین, केतिरियूं अहिड़ियूं रियासतूं आहिनि जेके वेलफेयर रियासतूं आहिनि पर उहे नाकाम वयूं आहिनि माण्हुनि खे जेको आहे सो ख़िदमत या माण्हुनि खे वेलफेयर ॾियण में, चाहे उहो सिहत जो हुजे, उहो तइलीम जो हुजे या शेल्टर हुजे या इन ई टाइप जा ईअं ई. पर ईअं ई असां अगरि अॼु जेको डिस्कस कयो उन मां इहो ईदी साहब जो पाकिस्तान में हुअण रियासत जे वेलफेयरी जेका इदारा आहिनि उन्हनि जी खुली शाहिदी आहे त उहे नाकाम विया, तॾहिं ई ईदी साहब जहिड़ा माण्हू पैदा थिया. पर ख़ुशनसीबी गॾु पाकिस्तान जी इहा आहे त असां वटि ईदी साहब आहे ऐं केतिरा ई अहिड़ियूं रियासतूं आहिनि जिन वटि ईदी साहब जहिड़ा माण्हू पैदा न थी सघिया आहिनि ऐं हू पंहिंजी ख़िदमतुनि जे करे हमेशह पाकिस्तान ऐं असांजी दिलनि में ऐं जिन जिन इंसाननि खे हुननि फ़ाइदो ॾिनो आहे उन्हनि जी दुआउनि में, उन्हनि जी ज़िंदगियुनि में हमेशह ज़िंदा रहंदा. ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं नए इशू सां जेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह भाई.